अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर महफूज है और कोई हमारे एटमी प्रोग्राम को निशाना बनाने की जुर्रत नहीं कर सकता। एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि भारत जो है पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलव्विस है और उसकी सरबराही जो है वो उनके कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि पाकिस्तान जो है एक ज़िम्मेदार मुल्क है और उसी हैसियत से मामलात को जो है वो देखेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा की जाती है तो ये मामलात जो हैं वो फिर सरकारी नॉन स्टेट एक्टर्स के इस्तेमाल की तरफ जा रहे हैं। अब ये उनका बराह रास्त उन्होंने कहा, ना सिर्फ कहा बल्कि ठोस शवाहिद भी उन्होंने वहाँ पर दिखाए कि भारत जो है वो किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो है वो करवा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है उसको इस वक्त एक नज़रियाती और सरहदी जो चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं। भारत मुसलसल दबाव बढ़ा रहा है। अगर उनके मीडिया को देखा जाए, वहाँ से आने वाले बयानात को देखा जाए तो ये बात जो है ये दिखाई देती है कि संदूर 2 जो है उसकी मुसलसल गुफ्तगू हो रही है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस पर भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर इस तरह की कोई मुहिम जोई की गई तो उसका जवाब जो है वो भारत की सोच से ज़्यादा दिया जाएगा और ये जो रद्द अमल है ये फौरी होगा। हालात जो हैं वो पाकिस्तान को एक मोड़ पर ज़रूर ले आए हैं। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त दिफाई और ख़ारजा सफारतकारी का मरकज़ बना हुआ है। चीन के चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान के दौरे पर उन्होंने एयर चीफ से भी मुलाकात की और पाकिस्तान और चाइना की जो एयर फोर्सेस हैं उनके दरमियान मुस्तकबिल के हवाले से जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो नई वॉरफेयर है, उसमें ताउन पर बात की और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस था उसमें एयरफोर्स की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि जो टेक्निक अपनाई गई चाइना उससे सीखना चाहता है। इसी तरीके से तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा पाकिस्तान के दौरे पर पहुँचे हैं। उन्होंने यहाँ पर ना सिर्फ ये कि अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की है बल्कि वज़ीर आज़म से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मिले हैं और दिफाई शोबों के अंदर पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन ताउन को बढ़ाने के बारे में जो है वो बातचीत हुई है, ख़ास तौर पर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी और उसके अलावा दीगर जो सूरत हाल है उस पर भी। पाकिस्तान जो है उसको जो एक और चैलेंज दरपेश है वो इब्राहिम अकॉर्ड का है और ज़ाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल गज़ा में है और जो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के माबैन बातचीत हुई है, उसके दरमियान कोई रास्ता तो नहीं निकल सका गज़ा में जंग बंदी का, लेकिन जो प्लान सामने आ रहा है वो ये है कि फ़लस्तीनियों को जो है वो रफ़ा के पास कैंप्स बनाए जाएँ, उसमें धकेला जाए और ये उसी तरह का होगा जिस तरह दूसरी जंग अज़ीम के बाद हिटलर ने इनके लिए सहूनियों के लिए बनाया था। अब क्या ये चीज़ जो है ये काबिल कबूल होगी और इसको आलम इस्लाम जो है वो कबूल करेगा या अरब दुनिया जो है इसको मानेगी? और इस हवाले से क्या पाकिस्तान जो है उसके ऊपर भी दबाव आ रहा है और जिस बात की शुनीद दी जा रही है कि ज़ाहिर है इस बारे में गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के दरमियान भी हालिया दिनों में बड़ी बरक़्रफ़्तार जो सफारतकारी है वो हुई है। इसी तरीके से ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहाँ पर ना सिर्फ वो वज़ीर ख़ारजा से मिले बल्कि क्राउन प्रिंस से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो ये वो सारी सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं एजाज़ चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे, पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम है। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब जो मुमताज़ तज़िया निगार हैं। एजाज़ चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि पहले ज़रा पाकिस्तान से शुरू करते हैं
یہ جو ایک دم ایک جو بھارت کے ساتھ پاکستان کی 4 روزہ جنگ تھی، اس کے بعد سے مختلف ملکوں کے جو افواج ہیں، چاہے ان کے افواج کے سربراہ ہیں یا ایئر فورس کے سربراہ ہیں، ان کی تواتر سے پاکستان آمد ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے آئے، پھر اب چائنا کے آئے ہوئے ہیں، ایران کے وزیر دفاع جو ہیں وہ پہنچے ہیں اپنے وزیر خارجہ کے ساتھ۔ تو یہ جو ایک ساری ہلچل مچی ہوئی ہے، آپ اس کو کیا خطے کے اندر ایک نئی ڈیولپمنٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ سفارتی سطح پر بلکہ دفاعی سطح کے اوپر بھی، جیسے پاکستان ہے، ترکیہ ہے یا ایران ہے، ادھر آذربائیجان ہے، چین ہے، یہ کوئی ایک انسرکلمنٹ ہو رہی ہے؟ پاکستان نے جو ڈیٹرنس میں 2025 میں ری اسٹیبلش کی تھی، جس کو ہندوستان نیوکلیئر انوائرمنٹ کے ہونے کے باوجود ڈینٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، میرے خیال میں پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ملک اپنا دفاع کر سکے تو پھر وہ اس کے ساتھ اپنے معاملات بڑھاتے ہیں، رشتے بڑھاتے ہیں، سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کاروبار بھی معاملات آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ جتنے تعلقات سارے ملکوں کے دفاعی میدان میں بڑھ رہے ہیں، یہ ایک قسم کا اور ڈیٹرنس کا کام کریں گے اس سندور 2 کا، جس کے خیال میں جو بعض جگہ ہندوستانی کوشش کرتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے اس قسم کے ارادوں سے کہ جی سندور آپریشن ختم نہیں ہوا، دوبارہ ہو سکتا ہے پاکستان مرغوب ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا۔ بار بار اس بات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں کیونکہ بہت نقصان ہو سکتا ہے خطے میں امن کا۔ لیکن ہندوستان ہے، وہ اپنے گھمنڈ، اپنے تکبر جو ہے اس سے وہ باز نہیں آ رہا۔ حالانکہ اس دفعہ ان کو کافی، میرے تو خیال میں کافی ان کو سبکی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور پاکستان کے ساتھ جو اس کو وہ تنہا کرنے کی کوشش کرتے رہے پچھلے 24-25 سال سے، وہ کہاں تنہا رہا؟ وہ تو اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بالکل تنہا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کے اوپر دنیا کا اعتماد بڑھ گیا۔ تو مجھے تو یہ دورے اس حوالے سے زیادہ کارآمد نظر آ رہے ہیں کہ یہ ہماری ڈیٹرنس کو بڑھا رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ کام کر رہے ہیں، کہ بہت اچھی طرف میرے خیال میں معاملات اچھی طرف چل رہے ہیں۔ جی اچھا، اس میں جنرل زاہد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بڑا انڈیا کے جو ڈپٹی آرمی چیف ہیں، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی ہمارا مقابلہ ایک ملک سے نہیں تھا، 3 سے تھا، ترکیہ اور چین جو ہے وہ تھے۔ اب جب چینی ایئر فورس کے سربراہ پاکستان آتے ہیں تو وہ جب آ کے یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس نے جس طریقے سے وہ ایک ہب بنایا اور جنگ لڑی ہے، ہم اس سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اس بیان کا اس جگہ سے جواب آ رہا ہے جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لڑ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، امریکہ سے سبق سیکھتے ہوئے ہماری ڈیپینڈنس اپنے پہ اور چین پر بڑھی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سبکی کو چھپانے کی کوشش تھی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندیم صاحب، تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ اینڈ اٹ از آلویز این آنر ٹو بی ود اعتزاز چودھری صاحب۔ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اسٹریٹجک کنفیوژن کا شکار ہے جی بھارت، اور ایک نیوکلیئر کنٹری جو اپنے آپ کو ایک ہیجمون سمجھتا ہے، اس کی جو کنفیوژن ہے وہ پورے خطے کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ ان کی ملٹری کی بھی آپ دیکھ لیں، سی ڈی ایس جنرل چوہان کے بیانات کو دیکھیں، اور پھر ڈپٹی چیف جو ہیں جنرل سنگھ کے بیانات کو دیکھیں، وہ کنٹرڈکٹ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو اس وقت جب آپ اپنی فوج کو، جب آپ اپنی افواج کو، جب اپنی ملٹری کو آپ آر ایس ایس کے ملیٹنٹ کے طور پہ یوز کریں گے، تو پھر ایک انسٹیٹیوشنل جو آؤٹ پٹ ہے یا انسٹیٹیوشنل جو رسپانس ہے وہ آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گا، اور نہ وہ کوئی دے پائے گا جی۔ ملٹری امبیرسمنٹ بہت بڑی ہوئی ہے، اور چائنا بھی دیکھیں، چائنا انڈائریکٹلی اپنی میسیجنگ، اسٹریٹجک ملٹری میسیجنگ بالکل کلیئر کر رہا ہے ٹورڈز انڈیا آلسو، اور انڈیا کے جو ماسٹرز کہہ لیں یا جو انہوں نے اس کو ایک
سو کالڈ واچ ڈاگ کا جو ایک رول دیا تھا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر جو اپنے آپ کو شو کر رہا تھا ان انڈو پیسفک, ان کو بھی اسٹریٹجک میسیجنگ کر رہا ہے چائنا کہ ویئر آر وی ان دا ریجن. دیکھیں اس وقت پورا جو ساؤتھ ایشیا جی میں سمجھتا ہوں رادر پوری ورلڈ اس وقت ہر کوئی ایک وہ کہتے ہیں نا وائی جنکشن پہ کھڑا ہوا ہے جی, پوزیشنز لے رہے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ دیکھ رہے ہیں, اپنے جو پرسو کرنے ہیں. ابھی آپ دیکھیں برکس, جس طریقے سے برکس کی باتیں کنٹروورسیز ہو رہی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر پریشرز ہو رہے ہیں, پھر جو اسٹریٹجک آپریشنل گروپس ہیں یا جو ملٹری گروپس ہیں وہ اپنا تھوڑا سا اکوپمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ری الائنمنٹ ہو رہی ہے, اور بہت زبردست میسیجنگ اور پوزیشن. اس میں ایک ہی جو کنفیوز اسٹیٹ پھر رہی ہے وہ پھر رہا ہے انڈیا, اور دیٹ از وائی اس کو بڑا کلیئر کٹ میسیج دیا جا رہا ہے. ان کی ملٹری امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس وقت, ان کی ملٹری از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو فائٹ اندر وار امیجیٹلی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ملٹری اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں گے, جس طرح بھی اعتزاز صاحب بھی ایکسیلنسی فرما رہے تھے کہ جی سندور 2 کی جو تیاری ہے, سندور 2 کے لیے اس وقت ملٹری جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے, جو ہماری ایک اسیسمنٹ ہے. لیکن ان کی جو آر ایس ایس اور سنگھ پریوار کی سوچ ہے وہ کسی وقت بھی کچھ بھی ایکشن کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دی ایکچوئل ریئل پرابلم. پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے ندیم صاحب, وہ ان کی ملٹری کو ڈیل کرنا از اے نو بگ ڈیل. وہ 2+2 4 ہر چیز تیار ہے. ایز اے پاکستانی, ایز اے اسٹیٹ, ایز اے نیشن, آر وی ریڈی ٹو فائٹ دس مائنڈ سیٹ؟ یہ جو سیفرنائزڈ مائنڈ سیٹ ہے اس کو لڑنے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ اور یہ پروٹیکٹڈ جو ہماری اسٹریٹجی ہونی ہے ان ڈپلومیٹک, پولیٹیکل, اکنامکس خاص طور پہ ان ڈومینس کے بیچ میں, وہاں پہ پاکستان کے اندر کھڑا ہے, اور ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن, اور وہ ہے جو ہم نے کرافٹ کرنی ہے اپنی اسٹریٹجی. اچھا, اس میں اعزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات اب جب ڈسکس ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اس میں بات ہے. یہ ایران کے اوپر جب اسرائیل نے حملہ کیا تو تب سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اگلی باری جو ہے وہ پاکستان کی ہے, اور پاکستان کے نیوکلیئر ایسڈز جو ہیں وہ بنیادی طور پر نشانہ ہیں. فورن میڈیا میں آرٹیکلز بھی لکھے جا رہے ہیں, بات بھی کی جا رہی ہے. اب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے 2 باتیں بڑے 2 ٹوک الفاظ میں کی ہیں. ایک یہ کہ ہم ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہیں. نمبر 2, ہماری اگر کسی نے ایٹمی پروگرام کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو ابھی دنیا نے یہ لیسن ہی نہیں سیکھا کہ ایک ایٹمی ملک جو ہے وہ دوسرے ایٹمی ملک پر حملہ کرے اور وہ چلے, اور وہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس تھیوری میں کوئی جان ہے کہ اسرائیل جو ہے اٹ کنائونس ود بھارت, اور تو اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے باری لگا سکتا ہے؟ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی مجھے نہیں پتا یہ کیوں چیٹر بڑھایا جاتا ہے کہ جی ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. بھائی کیا باری؟ ایران کا کچھ نہیں کر سکے اور پاکستان کا آپ کیا کریں گے؟ اتنا کمزور ہو گیا پاکستان. میرے خیال میں یہ ایک خام خواہ ایک قسم کا وہ بڑھایا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے دیکھا پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن. پہلے یہ کہا جاتا جی آپ کے اثاثے محفوظ نہیں ہے, پتہ نہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائے. جی ملیٹنٹس کے پاس یہ سب کا سب موٹیویٹڈ چیٹر تھا. ہماری قوم کے حوصلے پست کرنے کا ایک مذموم منصوبہ تھا, وہ بالکل کامیاب نہیں ہوا. پاکستان کے جو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے اپنی یہ آئی اے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے ہزاروں میں تعداد چلی گئی ہے جو فسائل مٹیریل چوری ہوئے مارکیٹ میں چلے گئے. ہندوستان سے بھی اس کا کچھ ایسے واقعات ہوئے. پاکستان میں ایک واقعہ نہیں. ہماری جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے, ہماری جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے, ہم نے 2004 میں ایکسپورٹ کنٹرول ایکٹ کے بعد سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پروگرام ہے ایٹمی پروگرام وہ بہت ہی محفوظ ہاتھوں میں, اور یہ کسی کی جرت بھی نہیں ہو سکتی. اگر یہ کام کرنا ہوتا اسرائیل نے تو یہ بہت پہلے کر چکا ہوتا. اور ہمارا اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کیا جھگڑا ہے؟ ہمارا تو ہندوستان کے ساتھ جھگڑا ہے. ساتھ ہمارا ایٹمی پروگرام بنا بھی ہندوستان سے جہریت کو روکنے کے لیے تھا. ہمارا کیا لینے دینا ہے ادھر؟ ٹھیک ہے ہماری ہمدردیاں جو فلسطینی عوام کے ساتھ شروع سے ہیں اور آج بھی اور شاید کل تک بھی رہیں گی, اس کی وجہ یہ ہے, آنے والے وقت میں بھی رہیں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے.
لیکن پاکستان نے ہمیشہ کہہ رکھا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے ہمارے مشرق سے جو جارحیت ہوتی ہے یا کوئی اور سے بھی کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایک پولیٹیکل ویپن ہم نے بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان کے مخالفت میں جب کوئی نکالے جاتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کی ذہنوں میں کنفیوژن آ جائے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، بڑے دعوے کیے انہوں نے۔ تو پاکستان کا الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ان کے ذہنوں میں بھی آئے گا کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈویبل نہیں ہے پاکستان کے ذہن اس کے، اور یہ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کبھی بھی کوئی اس قسم کی ضرورت کی تو اس کو بڑا ہی نقصان اس کو بھی اٹھانا پڑے گا اور دنیا کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ایک بار پھر واضح کر دیا، پہلے بھی کئی بار واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ نہ صرف محفوظ ہے بلکہ وہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ مشرق سے ہمارے اگر جارحیت ہوتی ہے تو اس کو روکنے کے لیے، اور الحمدللہ وہ ہماری صلاحیت جو ہے موجود ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا جان صاحب کہ شاید آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہو کہ یہ اس موقع کے اوپر چین کے ایئر فورس کے چیف کا آنا اور ایک بڑی جسے کہتے ہیں معنی خیز مذاکرات کا ہونا، اس سے پہلے ایئر چیف کا جانا، پاکستان اب کیا سوچ رہا ہے؟ ایکوزیشن J-35 کی بات ہو رہی تھی، HQ-19 کی بات ہو رہی تھی، پھر وہ کاب 500 کی بات ہو رہی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے پیش رفت ہوگی اور ایک جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے اس حوالے سے مزید آگے بڑھا جائے گا؟ جی دیکھیں، پاکستان الحمدللہ پاکستان اور چائنا کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ، اور یہ پاکستان کی چوائس تو ہے ہی ہے۔ پاکستان از اے ساورن کنٹری، آف کورس ایک ساورن کنٹری جو ہے وہ اپنی چوائسز کے مطابق ہی آگے بڑھتی ہے، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کی جو کنٹریبیوشن تھی ٹورڈز دی انٹرنیشنل پیس، یا جو ہماری جو پارٹنرشپ رہی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ، وار آن ٹیرر کر لیں، افغانستان وار کر لیں، رشین انویژن والے دن دیکھ لیں، اس کے بعد پاکستان کو ویسا رسپانس نہیں ملا ان اسٹریٹجک تو چھوڑ کے آپریشنل ڈومین میں، جس کی وجہ سے اتنا کچھ امریکہ کے ساتھ چلنے کے باوجود، ایکسیلنسی مجھے کریکٹ کریں گے اف آئی ایم رانگ، ہمارے پاکستان کے امریکہ کے ساتھ ٹیکٹیکل ریلیشن سے اوپر ریلیشن شپ جا نہیں سکی۔ ٹھیک ہے، F-16 ہمیں ملے، لیکن F-16 کے بعد کی جو کہانیاں وہ بھی کوئی جس طرح ملے، جس طریقے سے شرائط پر ملے، اگر F-16 اور گندم کی ایکویشن ہوتی رہی آپس میں تو دیٹ واز ہائیلی ڈس اپوائنٹنگ۔ اور چائنا کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ہماری کنورجنس ہے، اسٹریٹجک ڈومین میں بھی ہے، آپریشنل ڈومین میں بھی ہے، ٹیکٹیکل ڈومینز میں بھی ہیں، اور آف کورس دیٹس وائی آپ جس کو فرینڈشپ کہتے ہیں، باقی تو انٹرسٹ ہر کوئی اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، بیسنگ آن دیٹ انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ ایک فرینڈشپ ہے۔ اور پھر ہمارے لیے ایک انفارچونیٹلی ہمیں ایسا سکویز کر دیا گیا کہ آپ نے رشیا سے S-400 انڈیا تو لے سکتا ہے، پاکستان نہیں لے سکتا۔ پاکستان نے اگر انجن بھی رشیا سے ریپیئر کرانا ہے تو اس کے اگر $1 ملین بھی پیمنٹ کرنی ہے تو آپ نے وہ کمپنیز ساری رشیا کی آپ نے بین کر دیتے ہیں، وہ سینکشنز پہ چلی جاتی ہیں، آپ پہ کوئرجن ہوتی ہے، تو پاکستان کے لیے کوئی چوائس بھی نہیں چھوڑی گئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، پاکستان از اے ساورن کنٹری، ہماری کنورجنس ہے، اور چائنا کا یہ ابھی ذرا حالات ایسے ہیں کہ اس میں زیادہ یہ بڑا پرومیننٹ ہو کے لگ رہا ہے کہ یہ وزٹ ایسے موقع پر ہو رہا ہے، شاید کوئی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اٹ از روٹین۔ چائنا کے ساتھ ہماری بہت اچھے تعلقات ہیں۔ پھر SCO کے بیچ میں، ابھی ریٹس کے بیچ میں جو اسپیشلی اینٹی ٹیررزم کی افغانستان کے کانٹیکسٹ میں، وہاں ہماری کنورجنسز ہیں جس میں فیوچر کورس، کیونکہ دیکھیں چائنا کی انویسٹمنٹ ہے جی افغانستان میں، چائنا کی انویسٹمنٹ ہے ایران میں، رشیا کی ادھر انویسٹمنٹ ہے، BRI چل رہا ہے، ان کے انٹرسٹ ہیں، دے ہیو ٹو بی ود پاکستان ٹو اسٹیبلائز دس ریجن۔ دیکھیں یہ کنورجنس اس لیے اپریشیٹ کرنی چاہیے، یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، یہ اسٹیبلٹی کے لیے آف دا ریجن۔ اب جو بھی انسٹیبلٹی کرے گا اس کو تو ویسے ہی خوف آنا شروع ہو جائے گا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے۔ وہ کبھی ان کے ایک جنرل صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں سنگھ صاحب کے جی 3 کے خلاف ہم لڑ رہے تھے،
کبھی تو اس طرح پھر پاکستان تو پھر 5 کے خلاف لڑ رہا تھا. تو دیز آر ملٹری ایک تھنکرز, ایسے فلاسفرز بننے کی تو وہ کوشش کر رہے ہیں ود آل مائی ریسپیکٹ ٹو دا جرنل, بٹ وہ ایک آر ایس ایس کے اسپوکس پرسن زیادہ لگ رہے. اٹ واز ایک وہ کہتے ہیں نا تھیٹر ان ملٹری یونیفارم لگا ہوا ہے, تو اس کے بیچ میں وہ خوف اور اب کی ایک فضا پیدا کر رہے ہیں, اسی پہ ڈسکشنز کر رہے ہیں. یہ جو پاکستان کا نیوکلیئر بھی اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیوکلیئر پہ ڈسکشن ہوتی ہے, یہ تھنک ٹینکس, کیونکہ انڈیا نے اسرائیل کے اندر یہ زیادہ خوف پاکستان کا کریٹ کیا ایز کمپیئر ٹو اسرائیلیز اون اسیسمنٹ. اگر وہ اپنی اسیسمنٹ بہتر کر لیں, ان کو بار بار کہہ کے ان کے ساتھ رانگ انفارمیشن شیئر کر کے, کیونکہ ابھی کولیبریشن تو ہے, را کی بھی ہے, موساد کی بھی ہے, آپ فیڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ابھی افغانستان کی جو پہلی ڈبیکل ہوا ہے افغانستان کی وار میں, یا پاکستان کے اوپر تھوڑا سا مس ٹرسٹ ہوا جو امریکہ کے ساتھ ہمارے, تو وہ بیسیکلی ہوئے کہ سی آئی اے کی اور امریکن ملٹری انٹیلیجنس کی آپس کی ایک فائٹ شروع ہو گئی. ان ایجنسیز کی اپنی بھی فائٹس ہوتی ہیں. دیر آر سو مینی تھنگس بیہائنڈ دا سین. تو پاکستان کو بدنام کرنے میں نیوکلیئر کو, ہمارے اسلامک بام کا ایک ٹرمینالوجی کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا پاکستان میں, تو کسی نے نہیں کہا کہ اسلامک بام ہے. اٹ از ناٹ این اسلامک بام, اٹ از اے بام فار پاکستان اگینسٹ انڈیا. ہمارے جو میزائل پروگرام ہے آف پاکستان اگینسٹ انڈیا. انڈیا اگر 800 کلومیٹر پہ جائے گا تو پاکستان بھی 800 کلومیٹر پہ جائے گا, جس رینج میں جائے گا پاکستان. تو پاکستان ایوری پروگرام ٹیکٹیکل سے لے کے اسٹریٹجک تک آر اگینسٹ انڈیا. پاکستان کو بالکل کسی, اور یہی چیز ابھی امریکہ میں جب وزٹ ہوا ہے ہمارا پاکستان کا وہاں پہ, تو یہ چیز ان کو کلیئر کی گئی کہ ایک مس پرسیپشنز ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز کریٹ کی جاتی ہے. اب پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ لوگ جب بات چیت کریں گے تو یو ول سی کہ اسٹیبلٹی ان دا ریجن انہانس ہوگی. اچھا, اس میں اعزاز چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آپ اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ ایک تو بھارت جو ہے وہ ایک سیلف امپوزڈ سپریارٹی میں مبتلا ہے کہ وہ امریکہ کے برابر کی طاقت بن چکا ہے, اور اس کو اسی طریقے سے دنیا ٹریٹ کرے جو ہو نہیں رہا, اور وہ ایک ذہنی خلجان کے اندر مبتلا ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چین, پاکستان, ترکی, یہ جو ایک بڑی کولیبوریشن دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر دفاعی شعبے میں, یہ آپ کو لگتا ہے ایک اسٹریٹجک بیلنس کو اسٹرائک کرنے کے لیے ضروری ہے؟ ایک بہت چیٹر وہاں پہ ہندوستان کی طرف سے بڑھایا جاتا ہے کہ جی ہندوستان اکیلا پاکستان کے خلاف نہیں لڑا, بلکہ چین اور پاکستان کے خلاف, اور کچھ تو اس میں ترکی بھی شامل کر دیتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے بلبوتے پر جنگ لڑی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, اس نے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی مدد کی. لیکن ہندوستان کے ساتھ کیا پچھلے 20 سال سے امریکہ نے ملٹری پروگریس نہیں کیے؟ یہ جو لیموا ہوا تھا لاجسٹکس کا, یا کمکاسا ہوا تھا کمیونیکیشن انکرپٹڈ کمیونیکیشنز کا, یا جو بیکا ہوا تھا جو اسپیشل انٹیلیجنس ان کو دینے کے لیے, تو یہ کیا تھے سارا کچھ. تو یہ تو ہر ملک جو ہے وہ باہر سے جو آتی ہے کوآپریشن اس کو ایبزارب کرتا ہے اور اپنی ایبلٹیز کو پھر ڈیولپ کرتا ہے. پاکستان نے وہ شو کیا, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو چیٹر ہے یہ درست ہے. پاکستان کا جو پارٹنرشپ ہے چین کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ہمیں بڑی خوشی ہے کہ چین نے, ترکی نے, آذربائیجان نے پاکستان کا کھل کر ساتھ دیا, اور ہمیں یہ بھی ہندوستان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا کسی ملک نے ساتھ نہیں, کسی بھی ملک نے. انہوں نے جتنی بھی کوشش کر لی, وہ اس کی وجہ یہ ہے, بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ ہندوستان کا سارا ایجنڈا جھوٹ پر مبنی تھا. پہلگام ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہندوستان نے پاکستان کے خلاف کیا, اسی لیے دنیا کا کوئی ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. یہ جو ریئلٹی ہے یہ ان کے ان ڈیلیگیشنز کو بھی محسوس ہوئی تھی جب وہ وہاں پہ گئے تھے. دی وائر جو انڈیا کا ایک ہے نیوز آؤٹ لیٹ, اس نے 5 سوال ریز کیے تھے کہ ان کے تمام ڈیلیگیٹس کو فیس کرنے پڑیں گے, اور وہ واقعی فیس کرنے پڑے. ان میں سے ایک کلیدی سوال یہی تھا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ سب پاکستان نے کیا گیا. تو میرا خیال ہے اس دفعہ جتنا ہندوستان نے جو اسٹیریوٹائپ بنایا تھا پاکستان کے بارے میں, وہ سب کا سب زمین پر دھڑام سے آن گرا ہے. تو الحمدللہ پاکستان سٹینڈز فار مور کانفیڈنٹ, اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی پوری قوم اس وقت زیادہ حوصلے میں ہے, اور وہ جو بدگمانیاں پھیلائی جا رہی تھی, مایوسیاں پھیلائی جا رہی تھی, وہ سب کی سب بھی رہ گئی ہیں. اب یقیناً اس موقع کو میں نے یہ کہا ہے کئی بار, استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنی اقتصاد پر, اپنی گورننس پر خاص توجہ دینی چاہیے, تاکہ وہ جو تھوڑی کمیاں رہ گئی تھی پاکستان کے لیے
वो भी हम पूरी कर सकें। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। एजाज़ चौधरी साहब, अब मैं आपसे फिर शुरू करना चाह रहा हूँ कि ये जो इस वक्त गज़ा की सूरत हाल है और मामलात जिस नहज पर जा रहे हैं और इब्राहिम अकॉर्ड की जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि बहुत से मुल्क शामिल हो गए, बाकी भी हो जाएंगे, आपको लगता है इस हवाले से प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पर आना शुरू हो गया है और आपको लगता है कि ये आगे एक बड़ा चैलेंज हमारे लिए बनने जा रहा है सूरत हाल? ना ये कोई दबाव है, ना ये कोई चैलेंज बनने जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये जो इस वक्त गाजा में हो रहा है वो एक जेनोसाइड है, वो जुल्म की इंतहा है। और बदकिस्मती से ये लोग कहते हैं हमारे साथ हॉलोकॉस्ट हुआ, ये एग्जैक्टली वो कर रहे हैं, वहाँ पे के कैंप्स में ला के इकट्ठा करके उनको मार रहे हैं। बदकिस्मती ऐसी है कि सारी मुस्लिम दुनिया और सारे अरब ममालिक इसका कुछ नहीं कर सकते और उस वजह से यहाँ मसाइल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो ये क्यों ये नारे लगा रहे हैं कि जी कोई नारे तो नहीं, मतलब कि बातचीत कर रहे हैं कि जी कोई हम सीज फायर होने लगा है, हमास के साथ बातचीत हो रही है, या ये कि जी अब्राहम से कॉर्डर, ये दोनों के दोनों चीज़ें डिफ्लेक्शन है जी, ये डिस्ट्रैक्शन है उस जुल्म से जो सीज फायर करने जा रहे हैं। जो पहले सीज फायर किया था जिसमें अपने हॉस्टेज जैसे ही रिलीज हुए इन्होंने दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर दी। अभी जो बाकी हॉस्टेज लेकर या उनकी लाशें लेकर जो फौत हो गए एकदम से बॉम्बिंग करेंगे। बॉम्बिंग का जो बुनियादी मकसद है वो तो ये है कि गाजा को और वेस्ट बैंक को मुकम्मल तौर पर खाली किया जाए। मैं समझता हूँ ये डिफ्लेक्शन है उस जुल्म से जो इस वक्त वहाँ पे जारी है। इसलिए ये जो चैटर है, मुझे पाकिस्तान के ऊपर कोई दबाव नहीं है, ना मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान ने कोई डील की है, ये गलत प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने से वाज़ेह है। हम चाहेंगे कि फ़लस्तीनियों की एक रियासत वहाँ पे कायम हो और मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने हमेशा इस मौके पे पाकिस्तान डटे रहे। हाँ, रियासत आप बना दें, पाकिस्तान यकीनन इसराइल को रिकग्नाइज करेगा। जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर रियासत बना दी जाए तो पाकिस्तान फिर इसराइल को रिकग्नाइज कर सकता है, क्योंकि यही सारा का मौक़िफ़ ओआईसी का यही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट करें। यूएन में भी यही है, रेजोल्यूशन है, तो फिर ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी सबके साथ मिलकर रिकग्नाइज करेगा। जन साहब, आपका टेक ऑन दिस? देखिए, जैसे एजाज साहब फरमा रहे हैं, पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में कोई डिसीजन नहीं लेगा, बट ये जो तासुर दिया जा रहा है ख़ास तौर पे जब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुलाकात हुई है प्रेसिडेंट के साथ, कि जैसे पाकिस्तान को इसीलिए बुलाया गया था कि हालांकि ये एक परफॉर्मिंग पाकिस्तान की रिकग्निशन थी। और अमेरिकन आर स्मार्ट पीपल जी, वो ये बेशक डोनाल्ड ट्रंप हों या जो भी हों, और वो पाकिस्तान से इंगेज उन्होंने इसलिए किया कि यार उन्हें फिर एक परफॉर्मिंग पार्टनर जो पास्ट में रहा है वो उनको वहाँ पे अवेलेबल है। वो कभी भी ठीक है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान का रिकग्नाइज करना एज़ कम्पेयर टू सऊदी अरेबिया या अरब वर्ल्ड या उनका जो जॉर्डन या वो जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, उनसे इतना ज़्यादा मान ही नहीं रखता जी। वो जब तक एक उसमें, और आई थिंक सऊदी अरेबिया ने बहुत क्लियर स्टांस ले ली हैं। पाकिस्तान को भी ओआईसी के साथ मिलके, इस्लामिक कंट्रीज़ ख़ासतौर पे अरब कंट्रीज़ के साथ मिलके एक जस्ट सोल्यूशन की तरफ जाते हैं विच इज़ एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन और गाज़ा और वेस्ट बैंक के लोगों को। अगर वो एक्सेप्टेंस है उस चीज़ की, तो आई थिंक पाकिस्तान को भी कोई उसमें आर नहीं होनी चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम एक चीज़ को इतना ज़्यादा डिबेट करते हैं या इमोशनली अपने आप को इतना अटैच कर लेते हैं एक पोजीशन के साथ कि उससे जब भी कोई पोजीशन बदलता है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए मोस्टली इट इज़ फॉर द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम उसके बीच में से तरह तरह की बातें और तरह तरह की स्टोरीज़ निकालना शुरू कर देते हैं। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल लीडर या पाकिस्तान का कोई मिलिट्री लीडर कांट अफोर्ड कि वो अंडरहैंड या अंडरग्राउंड या कोई बैकग्राउंड में कोई ऐसी डील या कोई ऐसी चीज़ कर ले। तो आई थिंक पाकिस्तान विल टेक द कोर्स जो पैलेस्टीनियन लोगों की ख़ास तौर पे और जो अरब वर्ल्ड ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया जो लीड में होगा। फिर देखें ना, इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान पे जो इम्पैक्ट आता है वो वाया ईरान, जिस तरह भी ईरान में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, लेट्स से कि आज ईरान की सिचुएशन डिफरेंट होती, लेट्स से कि इजराइलीज़ यहाँ पर मौजूद होते, तो आई थिंक साउथ एशिया पूरा रीजन की भी एक नई शक्ल बन चुकी होती। उस एनवायरनमेंट में फिर हमारे लिए चैलेंजेस शायद थोड़े से बढ़ जाते। जिस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन समझ लें कि इस ईरानियन रिस्पॉन्स ने
ہمیں بھی پروٹیکٹ کیا، ریجن کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے. اسی طرح پیلسٹائن کا جو ایشو ہے اس کے جسٹ سلوشن ول پروٹیکٹ دی عرب اسٹیٹس آلسو، جو کہ اگر جب ابھی تو وہ ڈائریکشنل موو کر رہا ہے نا اسرائیل، جدھر اس کو اینیمی ملتا ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے، کبھی ایران چلا جاتا ہے، کبھی لیبنان چلا جاتا ہے، کبھی، لیکن اس کے بعد جب یہ ان سے ڈیل کر لے گا تو وٹ از نیکسٹ از دی گریٹر اسرائیل. اعزاز صاحب یہ فرمائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلا. اب ایسے دکھائی دیتا ہے کہ یہ بظاہر کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں پتہ، پھر کہتے ہیں نہیں ہمیں پتہ تھا، ہمیں بتا کے کیا تھا، جو ہم نے ایران اسرائیل جنگ میں بھی دیکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی منصوبے پر جایا جا رہا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ہے کہ اس کو ایک سیاحتی بستی بنایا جائے، اور اب اسرائیل کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی وہ رفح کے پاس ہم وہ کیمپس بنائیں گے اور اس میں ہم سیکیورٹی چیک کے بعد لوگوں کو بھیجیں گے، پھر وہ باہر نہیں نکل سکتے. یہ بھی تو یہ کنسنٹریشن کیمپ کی ایک شکل ہوگی، اور وہ بھی 21ویں صدی میں. بالکل بالکل، یہ ہولوکاسٹ ہے جی، ہولوکاسٹ کی شکل ہے. تو یہ بڑا ہی ظلم ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ فلسطینیوں کا انخلا کر پائیں گے، ممکن نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ کوئی عرب ملک جو ہے وہ تیار نہیں ہوگا کہ وہ وہاں سے اپنی سرزمین سے نکال کے ان کے ملکوں میں وہ ان کو لا کے آباد کریں. چنانچہ یہ مسئلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور اسرائیل کے لیے کوئی اور دیکھیں، اسرائیل نے آج تک خصوصاً جو لیکوڈ پارٹی ہے اس نے تو 2 اسٹیٹ سلوشن نہیں مانا نا کبھی، نیتن یاہو نے تو کبھی بھی نہیں مانا، لیکن امریکنز مانے ہوئے یہ. اسی لیے جب بھی امریکنز جو ہیں وہ بے شک اسرائیل کے ہمیشہ ساتھ ہیں، لیکن وہ اس راستے پہ چل نہیں پا رہے. امریکہ کے صدر صاحب نے یہ کہا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، کہ ہم ریویرا بنائیں گے، یہ بنائیں گے، وہ اس طرح چلتا نہیں ہے نا جی. جو نیتن یاہو صاحب کر رہے ہیں وہ اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی زیادہ ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حل جو ہے یہ بالکل نہیں ہے، اور حل وہی ہے کہ آپ بیٹھیں اور وہاں پہ ایک فلسطینی ریاست کو بننے دیں. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب، بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے.